औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह बुरूज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ मक्की सूरत है। मक्का के हालात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी ज़िंदगी के 13 साल वहाँ पे गुजरे वो हमारे सामने हैं। उसमें से एक फेस ऐसा था जिस फेस में मुसलमानों के ऊपर जो है वो अज़ियतों की, मुश्किलात की, मुसीबतों की इंतहा होगी। वो दौर जिसमें जो है वो बिलाल हबशी को जो है वो लटाया जाता है सख्त रेत के ऊपर, गर्म रेत के ऊपर, और सीने पे पत्थर की सिल रख दी जाती है। वो जिसमें हज़रत ख़बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोलों के ऊपर जो है वो जलाया जाता है। तो ये वो दौर था जिसमें इंतहा के जुल्म जो है मुसलमानों के ऊपर किए गए थे। उस असना में, उसी सिनेरियो में ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका में जो है वो दो तरह के पैगाम आते हैं। मुसलमानों के लिए तो तसल्ली के पैगाम हैं कि जो मुसलमान ये मुसीबतें झेल जाएंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला के पास तुम्हारे लिए जो है वो बहुत बड़ा अजर जो है वो पड़ा हुआ है। और उन काफरों को तंबीह की गई है कि तुम लोग जो हरकतें तुम कर रहे हो, यही हरकतें इससे पहले खंदक वालों ने भी की थी। खंदक वालों ने भी जो है वो इस्लाम को जो है वो ख़त्म करना चाहा था। उन्होंने भी चुन चुन के जो है वो खंदक में डाल के तमाम मुसलमानों के, जो उस वक़्त के मुसलमान थे, उनको जो है वो जिंदा आग में जला दिया था। तो क्या इस्लाम ख़त्म हो गया उससे? नहीं, वो खंदक वाले मारे गए थे। वो जो खंदक वाले थे जिन्होंने ये किया था, उनका नामो निशान मिटा। इस्लाम आज भी जिंदा है। तो ऐ मुशरिकीन मक्का, तुम भी जो कर रहे हो इससे तुम्हें भी जो है वो कुछ नहीं होगा। ज़लीलो ख्वार तुम ही होगे, तबाह बर्बाद तुम ही होंगे। इस्लाम का बोल बाला रहेगा। और जो इस्लाम की राह में शहीद हो जाते हैं, अपनी जानें गंवा देते हैं, उससे बढ़ के अजर वाला जो है वो और कोई नहीं होता। एक तो इस सिनेरियो को ज़हन में रखिए। दूसरा, इसमें जो है वो बात की गई है साबुल अखदूद, खंदक वाले। अब खंदक वाले के पीछे जो है वो मुफस्सिरीन किराम ने इसमें से बहुत से वाक़यात जो है वो लिखे हुए हैं। उसमें से दो मैं जो है वो आपसे जो है वो उनका तज़किरा कर देता हूँ। एक तो ये है कि ये वाक़या जो पेश आया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कोई तकरीबन 523 या 523 या 525 ईस्वी में ये वाक़या पेश आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई 50 पैदाइश से 50 साल पहले हुआ ये था कि एक यहूदी बादशाह था, यहूदी था। उसने जो है वो यस्रब, मदीने के यहूदियों से तालीम ली और लेके जनाब जाके हबशा, उसमें यमन में जो है वो जाके उसने ईसाइयों का किला कमा कर दिया, ईसाइयों को मारना शुरू कर दिया। वो बादशाह जब फौत हो गया तो उसका जो बेटा था उसका नाम था जोनोवास ने जो है वो उस यहूदियत को फ़रोग देने के लिए, देखिए यहूद और ईसाई की कभी नहीं बन सकती। इसलिए नहीं बन सकती कि यहूद वो हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला वल्दुल जना, क्या क्या अल्फाज उनके बारे में पुकारते हैं। और जबकि ईसाई वो हैं जो अल्लाह का रसूल तो कुछ मानते हैं, वो तो अल्लाह का बेटा भी मानते हैं, वो तो अल्लाह ही जो है अल्लाह का एक हिस्सा भी मानते हैं। तो ये इतने मुख्तलिफ अकीदे हैं, इतने मुख्तलिफ नज़रियात हैं, कभी ये इकट्ठे हो सकते हैं। ये फ़ॉर द टाइम बीइंग तो हमें नज़र आएंगे, लेकिन ये हकीकतन ये इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उस वक्त जोनवास ने जो है वो लोगों को कहा कि चुन चुन के उसने कहा जो यहूदियत इख्तियार कर लेगा उसको मैं माफ़ कर दूंगा, जो नहीं करेगा उस सबको मैं हलाक करूंगा। उसने एक बहुत बड़ी खंदक खोदी। उस खंदक में जो है वो ईंधन भरा, लकड़ियां और जो ईंधन था वो भरा। और फिर जो इस्लाम का जो है वो उसकी यहूदियत का इनकार करता गया, उस सब को उस गड्ढे में जो है वो गिरा के जिंदा आग में जला दिया गया। कहा जाता है बाज़ रवायात में कि 20,000 लोग जो हैं वो शहीद किए गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सारे 20,000 लोग उसमें शहीद किए गए। उसका अंजाम फिर कुछ रवायत में हमें ये मिलता है कि वो जो आग उसने उस वक़्त के मुसलमानों के लिए लगाई थी, वो आग इतनी बड़ी ये है कि उसके बाद सन 523 में ये वाक़या हुआ। 525 में फिर हबशा से जो वो हबशी लोग जो है वो गए
حبشہ والے، اور انہوں نے جا کے ذونواس کی حکومت کا قلعہ کما کیا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے ہمیں تفاسیر میں، ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ایک نجومی، اس نے جس طرح کے بادشاہوں نے رکھے ہوتے ہیں، ایک کاہن رکھا ہوا تھا جو اس کو اپنے تئیں غیب کی خبریں جو ہے وہ پہنچایا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کاہن نے کہا کہ بادشاہ میری تو اب عمر جو ہے وہ پوری ہوتی جا رہی ہے، مجھے کوئی اچھا جوان دے دے، اچھا کوئی لڑکا دے دے تاکہ میں اپنا یہ علم اس کو سکھا دوں اور میرے بعد جو ہے وہ تمہیں یہ اسی طرح کی خبریں دیتا رہے۔ بادشاہ نے چنا چن میں سے ایک لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ اب بادشاہ کے محل سے جو ہے وہ راہب، اس کا جو ہے کاہن کا جو گھر تھا وہ دور تھا، راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، اس وقت کے راہب ہی مسلمان ہوتے تھے۔ تو بچہ جو ہے وہ اس راہب کی باتیں سننے لگ پڑا۔ ایک دن وہ راہب جو ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعلیم دے رہا تھا۔ اب جب اس نے کاہن کے پاس جانا نہیں، راستے میں اس کے پاس بیٹھے رہنا، راہب اس کو تعلیم دیتا گیا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ بچہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں کسی جانور نے جو ہے وہ راستہ روکا ہوا تھا لوگوں کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نے کہا چلیں آج میں آزماتا ہوں کہ کیا راہب کا رب سچا ہے۔ اس نے اس پتھر کو جو ہے وہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس راہب کے ماننے والے کے لیے، اگر وہ راہب سچا ہے تو یہ جانور یہاں سے ہلاک ہو جائے۔ وہ بچہ تھا، اس نے پتھر مارا، وہ جانور مر گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ سارا مجمع جو ہے وہ اس جانور کو کہا جاتا ہے شیر تھا یا کیا تھا واللہ عالم، وہ ہٹا نہیں سکے، اور ایک بچے نے ایک چھوٹا سا پتھر مار کے مار دیا۔ اس کے پاس کوئی علم ہے۔ ایک اندھا تھا، اس اندھا نے کہا کہ جس علم سے تو نے اس جانور کو مارا ہے اسی علم سے میری آنکھیں ٹھیک کر، میں تجھے مال و دولت سے جو ہے وہ نواز دوں گا، تول دوں گا مال و دولت سے۔ اس نے کہا مال و دولت کی بات نہیں ہے، تم اس پر ایمان لانا جو تمہاری بینائی لوٹا دے، یہ شرط مانتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اب اس وقت کے بادشاہ کو پتا چلا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اس نے اندھے کو دیکھا، وہ اچھا بھلا دیکھتا ہوا پھر رہا تھا، اسے بلا کے پوچھا تو یہ آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں؟ انہوں نے کہا میرے مالک نے کر دی۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی مالک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ جو سب کا مالک ہے۔ تجھے کس نے بتایا؟ مجھے فلاں لڑکے نے بتایا۔ لڑکے کو بلا کے پوچھا کہ تجھے کس نے کہا؟ مجھے فلاں راہب نے کہا۔ اس نے کہا تم لوگ باز آ جاتے تم سب کو جو ہے مار ڈالوں گا۔ اس نے سب سے پہلے اس اندھے کو مارا، اس راہب کے سر کے اوپر جو ہے وہ آرا رکھ کے اس کو چیر دیا، اور لڑکی کے بارے میں حکم دیا اس کو پہاڑ پہ لے جا کے گرا دو۔ وہ جب پہاڑ پہ لے جانے لگے، زلزلہ آیا، باقی سارے مر گئے، لڑکا پھر واپس سلامت آ گیا۔ کہا اس کو پانی میں ڈبو کے مار دو۔ کشتی میں لے کے گئے، کشتی میں وہاں پہ طوفان آیا، سارے ڈوب گئے، بچہ پھر بچ گیا۔ وہ آگے بادشاہ کے پاس کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر تو نے مجھے مارنا ہے نا تو مجھے ایسے کرو، صلیب پہ لٹکاؤ، مجھے تیر مارو اور کہو کہ یہ تیر مار رہے ہیں اس بچے کو اس کے اللہ کے نام کے اوپر جس کی وہ عبادت کرتا ہے، تو تب تو یہ بات ہو جائے گی ٹھیک، تب تو میں مر جوں گا، نہیں تو نہیں مروں گا۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس کے اللہ کا نام لے کے تیر اس کو مارا، وہ تیر جہاں پہ لگا یہاں انگلی رکھی اس نے، اور وہ لڑکا جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو جب یہ شہید ہو گیا تو لوگوں نے کہا اس لڑکے کے پاس اتنا علم تھا، وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیا پورے شہر نے۔ جب پورے شہر نے قبول کر لیا تو لوگوں نے کہا پہلے تو 3 کو روتا تھا، اب یہ پورے کا پورا سارے کا سارا مجمع جو ہزاروں لوگ ہیں یہ سارے مسلمان ہو گئے اس بچے کے اوپر۔ تو اس نے ان سب کو پھر آگ کے گڑھے میں گرا کے جو ہے وہ آگ لگا دی۔ تو یہ 2 واقعات مختصراً میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جو اس اصحاب الاخدود کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بقی صورت جیسے میں نے عرض کیا 22 آیات ہیں، 109 کلمات ہیں، 438 حروف اور 1 رکوع ہے۔ اس میں سے 3 اس میں سے پہلے قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پہلی قسم کھائی گئی ہے والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، ذات کہتے ہیں والا، برج ہوتا ہے قلعہ، بروج اس کی جمع ہے۔ یہاں پہ اس سے بروج سے مراد جو ہے وہ سیارے اور ستارے بھی لیے گئے ہیں۔ بروج سے مراد وہ بھی لیے گئے ہیں وہ اجرام فلکی جس کو ہم زحل، سرطان، فلاں فلاں کہتے ہیں، وہ 12 جن کے گرد سورج جو ہے وہ سال میں ایک چکر جو ہے وہ پورا کرتا ہے، جن کو ہم سٹارز کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سے مراد وہ سیارے اور ستارے بھی لیے گئے ہیں جو بڑے ہیں، اور اس سے مراد وہ حفاظتی چوکیاں بھی لی گئی ہیں۔ برج بیسیکلی قلعے کو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں قلعہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے رکھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پہ جانے سے پہلے جو برج بنا رکھے ہیں ان کی، کہ اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے،
جس کی حفاظتی چوکیاں ہیں، تو قسم ہے اس آسمان کی برجوں والے کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی، کون سے دن کی؟ موعود، وعدے والے دن کی، مفعولن کے وزن کے اوپر کون سا وعدے والا دن؟ وہ روز محشر کی قسم ہے کہ وہ دن جس دن جو ہے وہ وعدہ پورا کیا جائے گا، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہی وعدہ کہ سب کو اکٹھا کر کے سب کا حساب کیا جائے گا، وشاہدن، اور حاضر ہونے والے کی، مشہود، اور حاضر کیے ہوئے کی۔ اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، میں مختصراً آپ کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن اصل اگر ہم اس آیات کریمہ کے پس منظر میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن ان تمام افراد کی جو وہاں پہ اکٹھے کیے جائیں گے اور ان کے اوپر گواہی دینے والوں کی، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس شاہد سے مراد جو ہے وہ جمعے کا دن بھی لیا ہے، کہ جمعے کا دن چونکہ حاضر ہوتا ہے ہر کسی کے پاس ہر 7ویں دن، اور مشہود سے مراد جو ہے وہ عرفہ کا دن لیا ہے کہ اس دن سارا جہان وہاں پہ جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ شاہد سے مراد نہر کا دن بھی لیا گیا ہے، قربانی والا دن، اور مشہود سے مراد جو ہے وہ عرفہ والا دن بھی لیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پیرائے میں دیکھیں اس کو تو مراد یہی ہے کہ وہ شاہدن، اور حاضر ہونے والوں کی، مشہود، اور حاضر کیے ہوں کی قسم، جو اس دن اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس وقت تمام امت کے تمام انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی امتوں کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہوں گے، اور گواہی دے کے جو ہے وہ بیان کریں گے کہ میری امت کو میں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ بات سورہ ہود میں ہم دیکھتے ہیں، ذالک یوم مجموعن، یہ وہ دن ہوگا جمع کیے جانے والا، لہ الناس، لوگوں کے لیے، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہوگا اس دن گواہی کے لیے، اس دن حاضر کیے ہوں کے لیے۔ 3 قسمیں برجوں والے، قلعوں والے آسمان کی، اس وعدہ پورا ہونے والے دن کی، اور اس حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی۔ کیا؟ کوتیلا مارے گئے، ہلاک ہوئے، قتل ہوئے، اصحاب الاخدود، خندق والے۔ صاحب ہے واحد ہوتا ہے، اصحاب اس کی جمع ہے، اخدود خندق کو کہتے ہیں، مارے گئے، ہلاک ہوئے خندق والے۔ الناری، آگ، ذات کہتے ہیں والی، والا۔ وقود لفظ کس سے ہے؟ واو کاف دال، اس کو ہم کہتے ہیں ایندھن والی آگ، ایندھن والی کہ اس میں پورا ایندھن وہ خندق کھود کے اس میں بھرا گیا، اس کو آگ دکھائی گئی تھی۔ اذ ہم، مارے گئے وہ خندقوں والے، وہ اس ایندھن والی آگ پہ، اذ ہم، جب تھے وہ، علیہا، اس کے اوپر، قعود لفظ کس سے ہے؟ قعدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر، کہ جس وقت وہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت وہ قعود اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم، اور وہ، علی ما یفعلون، پر اس کے جو وہ کر رہے تھے، بالمومنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، حاضر تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے اس وقت جو مومنوں کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ سارے اس وقت جو ہے وہ حاضر تھے، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وما نقمو لفظ کس سے ہے؟ نون کاف مین، نقمن سے، نقمن کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا، اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے انتقام لینا۔ وما نقمو، واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے، انتقام لیا، منہم، ان سے، کن سے؟ جن کو جلایا گیا، الا، مگر یہ کہ ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ ایمان رکھتے تھے اللہ پر۔ کون سے اللہ پر؟ العزیز، غالب۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ غالب ہیں، نہیں، اللہ غالب ہے۔ الحمید، حمدوں والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں اسماء حسنى ہیں، ان کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ اس اللہ جو غالب حکمت والا ہے، غالب حمد والا ہے، قابل حمد ہے، سزاوار حمد ہے، حمد کے قابل ہے، اس کے اوپر وہ ایمان رکھتے تھے، یہ ان کا قصور تھا۔ الذی، وہ تو وہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے بادشاہی تمام آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ، اور اللہ۔ اچھا، ویسے ایک چیز، ہمیشہ لفظ سماوات استعمال ہوا، جمع کا صیغہ، زمین کے لیے کیوں ہمیشہ ایک ہی واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان جو ہے نا وہ مختلف حیثیتوں میں سے ہیں،
اور جبکہ زمین سب کی جو ہے وہ ایک جیسی ہے، اس لیے جب بھی کہا جاتا ہے وہ سما کی بجائے سماوات کہا جاتا ہے، اور زمین کے لیے جو ہے وہ صرف عرض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین، اس کا مطلب صرف ایک زمین نہیں، ہر آسمان کی زمین ہے، لیکن اس کے فیچرز جو ہیں، اس کی خصوصیات وہی ہیں جو دوسری زمین کی ہیں، اس لیے زمین کو واحد کے صیغے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ سماوات والارض، کبھی نہیں کہا سما والارض، سماوات والارض، آسمانوں اور زمین۔ اللہ تو وہ ہے جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی کل، ہر چیز کے اوپر، علی کل، پر ہر چیز کے، شیء شہید، ہر چیز پہ گواہ ہے۔ تو وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، وہ غالب ہے، اس کی حمد ہو رہی ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کا نام کا بول بالا ہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ تم ان کو مٹا کے اپنے اس یہودی مذہب کو جو ہے وہ اس کو تم تجویز دے دو گے، اس کو کوئی طاقت دے دو گے؟ وہ تمہارا تو نام و نشان مٹ گیا۔ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کا بول بالا ہوا جو سب پہ غالب ہے، جس کے نام کی مالا آج بھی جپی جا رہی ہے، جس کی تعریفیں آج بھی کی جا رہی ہیں، جس کی تحمیدات آج بھی جو ہے وہ ہو رہی ہیں، وہ اللہ وہ ہے جو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تم سمجھتے تھے کہ ان چند ہزار لوگوں کو شہید کر کے آگ میں جلا کے اسلام کو جو ہے وہ مٹا دو گے؟ نہیں، اسلام نہیں مٹے گا، بلکہ تم ہی جو ہے وہ مٹو گے۔ پھر ترجمہ دیکھیے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی برجوں والے کی، جو حلات والا، جو برجوں والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدے والے دن کی۔ وعدن ہوتا ہے وعدہ، موعود ہونے والا وعدہ، وہ جو دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ کہ دنیا میں تو تم لوگ ذلیل و خوار ہوئے تھے، قسم ہے اس کی کہ اس دن بھی تم جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر کیے جانے والوں کی اور حاضر ہونے والوں کی۔ اس دن میں قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، قسم کھائی گئی ہے ان تین چیزوں کی، اور پھر کہا گیا مارے گئے خندق والے، ہلاک ہوئے خندق والے، تباہ ہوئے خندق والے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، آج تک کسی نے اس اخدود والوں کا قصہ سنا تھا کہ کیسے تھے، کیا تھے؟ یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ مارے گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور جس حق کا، جس اسلام کا بول بالا ہونا تھا وہ ہو کے رہا۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ اربوں لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اسی اسلام کو بٹھانے کے لیے وہ نکلے تھے۔ اس وقت کا اسلام وہی تھا۔ مارے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، آگ جو ایندھن والی تھی، جس میں بہت بڑی خندق کھود کے، گڑھا کھود کے، اس میں جو ہے وہ ایندھن بھرا گیا، اس میں آگ جلائی گئی، اور اس میں پھر ان اسلام والوں کو چن چن کے جو ہے وہ پھینکا گیا۔ وہ آگ جو ایندھن والی تھی، اس کا مطلب جب، ہم وہ الیہا، اس پر، کس پر؟ آگ پر، قعود قاعدہ سے، اس کے اوپر وہ، جبکہ وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، از اور ازا کا فرق کیا ہوتا ہے؟ معنی دونوں کا جب ہی ہوتا ہے۔ از ہمیشہ جو ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ازا ہوتا ہے ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ وہم علی، اور وہ علی ما یفعلون، پر اس کے، یفعلون لفظ کیا ہے؟ فعل، فعل، مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنا، یا علامات مضارع و نون جمع کے لیے، اس پر جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ساتھ مومنوں کے، شہود، وہ حاضر تھے، اسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ۔ وما نقموا منہم، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے ان سے، کن سے؟ ان مسلمانوں سے، الا، مگر یہ کہ ان یؤمنوا باللہ، یہ کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر۔ کون سی اللہ؟ العزیز الحمید، غالب سزاوار حمد کے اوپر، اس حمدوں والے غالب اللہ کے اوپر۔ یہ قصور تھا ان کا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ اس قصور میں جو ہے وہ تم لوگوں نے جو ہے وہ، اچھا، اور بچے کی بات مجھے ایک اور یاد آ گئی کہ اس بچے کو بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک نہر کی کھدائی جاری تھی، تو کھدائی میں جو ہے اس ایک بچے کی لاش ملی۔ اس بچے نے ایسے جو ہے وہ اپنی انگلی رکھی ہوئی تھی، جب وہ اس انگلی ہٹاتے تھے اس میں سے خون جاری ہونے لگ پڑتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی، اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، اس کو ویسے کا ویسے ہی، جب انگلی واپس رکھتے خون بند ہو جاتا، ہٹاتے تو اس میں سے جاری ہوتا، اس کو ویسے کا ویسے جو ہے اس امانت کو دوبارہ مٹی کے سپرد کر دو۔ تو ویسے کا ویسے ہی دوبارہ جو ہے اس کو دفنا دیا گیا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے یہ ہوا تھا۔ اور اس صرف یہ قصور تھا ان کا، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس اللہ پر جو غالب، حکمت والا اور حمدوں والا ہے۔ الذی، وہ تو وہ ہے، لہو ملک السماوات والارض،
بادشاہت ہے جس کے پاس، مالک ہے جو آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر ظاہر ہے۔ اصل میں انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا گناہ میں چھپ کے کروں گا کوئی دیکھے گا نہیں۔ اصل میں گناہ کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے اوپر حاضر ہے، اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ اگر ہم صرف یہ اپنے پلے باندھ لینا کہ اللہ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ یہ دو فرشتے بھی اس نے بٹھا رکھے ہوئے ہیں، صرف یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہم گناہ کی طرف جانے کی جرت تک نہ کر سکیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا اس کے اوپر، کسی کا حق کھانے سے پہلے سوچیں کہ مجھے کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہر چیز تو جو ہے وہ میری لکھی جا رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہوئی جا رہی ہے۔ ثم لتسألن، تم سے سوال ضرور کیا جائے گا اس دن، یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں، جو کچھ تمہیں ملا، ہر چیز تم سے پوچھی جانی ہے۔ جب ہر چیز پوچھی جانی ہے اور اس کا ریکارڈ بھی مرتب ہو رہا ہے، پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہم نے اپنے آپ کی ہے، کہ اپنے آپ کے اوپر کی ہے، کسی اور کے اوپر نہیں کی۔ وہ اللہ تو جو ہے وہ حاضر ہے، وہ تو ہر چیز کا جو ہے وہ گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو جب سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کل کو جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ اگلی آیت کریمہ میں جو ان کے بارے میں بتایا گیا، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔